परवरदिगार आलम ने अपनी मुक़द्दस किताब में सूरह मुबारक नहल में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 53 है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। तुम तक जो भी नेमत पहुँचती है यकीन रखो वो अल्लाह की तरफ से होती है। जितनी भी नेमतें हैं सारी की सारी नेमतें किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से। अगर आप गौर फरमाएं, आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए, ये भी इसका सबब भी एक नेमत इलाही बनी। वो नेमत इलाही क्या है? आपके दिलों में है नबी व आले नबी की मोहब्बत। वो मोहब्बत आपको खींच के ले आई इस जलसे में, तो जो फरमा रहे हैं। और वो मोहब्बत आपके दिलों में इतनी ताकतवर है, न गर्मी की शिद्दत आपको घर बिठाती है, न सर्दी आपको घर बिठाती है, बल्कि आप अपनी मसरूफियात छोड़ के, अपना आराम सुकून छोड़ के आप पहुँचते हैं। लेकिन इतना सोचिए, जो चीज़ आपको यहाँ खींच के लाई है वो है मोहब्बत अहले बैत। क्या ये आपका कोई हुनर है, कोई आपका ये कमाल है कि आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है? पांचवें इमाम फरमाते हैं, तुम्हारा हुनर नहीं, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत को डाल दिया है। तवज्जो फरमा रहे हैं यार। और गौर फरमाना, ये कैसी जगह है। वैसे देखें तो उमरा गुरबा के साथ बैठना पसंद नहीं करते। अगर आपने तवज्जो की हो तो उमरा के अंदाज कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। कोई अमीर है तो वो भी फ़र्श अज़ा पे, कोई गरीब है तो वो भी फ़र्श अज़ा पे। जब जाते हो ना ज़ियारात के लिए, ख़ुसूसन मुझे याद है 2019 में जब हम नजफ़ से करबला मशी कर रहे थे, तो जगह जगह एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था, एक जुमला लिखा हुआ था। शायद आपने भी किसी ने वो पढ़ा हो। वहाँ वैसे देखें, जब बंदा मशी के लिए चल रहा होता है तो फिर दाएं बाएं आगे पीछे चेहरों को देखने से आपको अंदाज़ा होगा ये किस मुल्क का रहने वाला है। न रंग एक, न ज़ुबान एक, न मुल्क एक, कुछ पता नहीं है। वहाँ एक जुमला लिखा हुआ था, क्या अमीर भी चल रहे हैं, गरीब भी चल रहे हैं। जुमला ये लिखा हुआ था, यजमअना हुब्बुल हुसैन। मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, सब एक जगह जो इकट्ठे हुए हैं, जिस चीज़ ने सबको एक जगह जमा कर दिया वो मोहब्बत हुसैन है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इज़ा अराद अल्लाहु अब्दन, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे के बारे में भलाई का इरादा करता है, जअल फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। तो बस वो चीज़ जो बायस बनी आप यहाँ आए, वो चीज़ जो बायस बनती है आप खर्च करके करबला जाते हैं, वो चीज़ जो बायस बनती है वो है मोहब्बत अहले बैत। और मोहब्बत अहले बैत भी किसकी नेमत है? वो अल्लाह की नेमत है। अब खुदा ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मेरे बंदो, एक काम तुम्हें करना होगा, एक तुम्हारे परवरदिगार का वादा है और परवरदिगार अपने वादे को पूरा करता है। तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्र अदा करो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा देगा। यूँ समझिए, यही जो मोहब्बत अहले बैत है, जितने हजरात भी तशरीफ़ फरमा हो, सब की मार्फत का आलम एक जैसा नहीं होता, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। दिल मानता है इसी नेमत पर जब उसका शुक्र अदा करोगे तो पहले अगर मार्फत का आलम 20 दर्जे पे होगा, अल्लाह इसमें और इजाफा फरमा देगा। और जो जो इस मोहब्बत की मार्फत बढ़ती चली जाएगी
تو یوں سمجھیے اس انسان کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس اب کیا کرو، خدا کہہ رہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یاد رکھیے ایک نیاز آپ میں سے اکثر بانیان ہوں گے، وہ نیاز جو بڑھتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، کبھی مشروبات ہوتے ہیں، کبھی کھانا ہوتا ہے مختلف انداز میں، وہ بھی انہی کی محبت میں ہے۔ لیکن جو نیاز اور خیرات اس منبر سے آتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پڑھنے والا اگر اپنی ذمہ داری کو نبھائے تو وہ دو شکل میں تجھے نیاز دے گا، یا قرآن کی آیت ہوگی یا معصوم کا فرمان ہوگا۔ تو بڑی قیمتی نیاز ہے جو اس منبر سے تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے آیت اللہ مرزا نوری نے یہ لکھا ہے، کہا ویسے دیکھا جائے تو پھر بانی مجلس کا بھی حصہ ہے، سامعین کا بھی حصہ ہے، مقررین کا بھی حصہ ہے، پڑھنے والوں کا، لیکن سب سے زیادہ فیض پڑھنے والے کو پہنچتا ہے جب دو باتیں ہوں، ایک طرف سچ پڑھے، دوسرا خدا کی خاطر پڑھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ذہن میں آ گئی ویسے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو خدا نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، اتنی زیادہ ہیں تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ خدا نے کہاں کہا؟ قرآن میں سورہ ابراہیم میں نہیں، تم نعمتوں کو گن تو نہیں سکتے، انہیں شمار تو نہیں کر سکتے۔ اب کیا کرو؟ ہاں کچھ نعمتوں کو یاد کرو۔ ابھی آپ محبت اہل بیت کی نعمت کو اپنے ذہن میں رکھو۔ ذہن میں رکھنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ میرا شکر ادا کرو۔ آپ نے کہا پروردگارا یہ جو تو نے مجھے محبت اہل بیت عطا کی ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کہہ دیجئے صاحب۔ ابھی جب آپ نے شکر ادا کیا، اب اس ہستی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ جو وسیع پیغمبر ہے نا، وہ ہستی کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے، کہا من شکر اللہ سبحانہ واجب علیہ شکر ثان، جو ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں اسی پر واجب ہے پھر اللہ کا دوبارہ شکر ادا کرے۔ ابھی آپ نے سنا شکر کی جگہ بنتی ہے جب ذہن میں کوئی نعمت آئے، آپ ایک نعمت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی کون سی نعمت کی طرف متوجہ ہوئے؟ محبت اہل بیت کی طرف۔ آپ نے اس پر کہا مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں واجب علیہ شکر ثان، جس نے ایک مرتبہ اس کا شکر ادا کیا اس پہ واجب ہے وہ پھر ایک مرتبہ اس کا شکر ادا کرے۔ مومن بڑا زیرک ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، ذرا سوچ کے بتائیے، پہلا شکر تو آپ نے محبت اہل بیت کو نعمت الہی سمجھ کے ادا کیا، یہ جو دوسرا شکر واجب ہو گیا یہ کس نعمت کے بدلے میں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے شکر کتنے اپنے ادا کر دیے؟ دو۔ آپ نے جب محبت اہل بیت کو ذہن میں رکھا تو آپ نے کہا مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں من شکر اللہ سبحانہ، جس نے ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، واجب علیہ شکر ثان، اس پر واجب وہ پھر اس کا شکر ادا کرے۔ مولا پہلا شکر تو ہم نے محبت اہل بیت کو اللہ کی نعمت سمجھا اور اس کا شکر ادا کیا، اتنا تو بتائیے یہ دوسرا شکر کس نعمت کے بدلے میں ہے؟ فرمانے لگے اذ وفقہ لشکرہ، غور تو کر، توفیق شکر بھی تو اسی کی نعمت ہے، اس لیے کہتا ہوں واجب ہے پھر اس کا شکر ادا کرو۔ اور فرما رہے ہیں تجھے کس نے توفیق عطا کی کہ تم اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرو؟ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے عطا کی ہے تو پھر گویا یہ بھی اللہ کی کیا ہو گئی؟ نعمت، یعنی توفیق شکر بھی۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے محبت نعمت ہے، اب کہو کہ توفیق شکر بھی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت، تو پھر اس پر اس کا شکر ادا کرو۔
آپ جب تیسرا شکر ادا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی اللہ کی توفیق اور اس کی نعمت، پھر اس پہ شکر ادا کرو۔ اگر سوچو قیامت تک تو پھر اسی ایک نعمت کا شکر ادا ہوتا رہے گا۔ تبھی تو وہی ہوئی ہے، اے موسیٰ تو میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگ گئے، جب اسی منزل پر پہنچے تو اتنا کہا پروردگارا تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ کی وحی اتری، اے موسیٰ یا موسیٰ الان شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے تو گویا تو نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی یقین کر لو کہ توفیق شکر بھی کس کی نعمت ہے۔ اب آئیے آپ کی محبت کو دیکھ کے ایک بڑی خیرات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب تیار ہیں لینے کے لیے؟ اصول کافی میں ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے ارشاد فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھتا ہے، بات سمجھیں، نعمت بھی کون دے رہا ہے اور یہ ایک بندہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت مجھے اور کسی نے نہیں دی، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، دل میں سمجھ رہا ہے، یعنی یقین رکھتا ہے کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ امام معصوم کہتے ہیں ابھی اس نے یقین رکھا اور ابھی شکر ادا نہیں کیا، پہلے سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کی نعمت ہے، اگلے مرحلے میں چند سیکنڈ میں یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب بندہ کہتا ہے مالک تیری ہی نعمت ہے، شکر ادا کرنے چلا، چند سیکنڈ میں ابھی شکر نہیں ادا کیا، اتنا یقین رکھنا، امام کہتے ہیں اللہ کو اتنا پسند ہے شکر کے لفظوں سے پہلے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب کل قلب حزین ویحب کل عبد شکور۔ ایک تو قلب حزین رکھنے والے کو خدا پسند کرتا ہے، دوسرا شکر ادا کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ یہ قلب حزین کا کیا مطلب ہے؟ قلب حزین کی تشریح علماء نے یوں بتائی ہے، جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس کے انجام سے ناواقف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک حدیث آپ کی نظر کروں، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کہا نصیحت تو کروں گا، پہلے وعدہ کرو تم عمل بھی کرو گے۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ عمل بھی کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر بتاؤ عمل کرو گے؟ اللہ کے رسول نے چند مرتبہ بات کو دہرا کے جب دیکھا کہ یہ عمل کرے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھ، اگر اس کا انجام تجھے آخرت کی کامیابی نظر آئے تو اس کام کو کر لے، اگر نقصان نظر آئے تو اس سے پیچھے ہٹ جا۔